अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैंने आपके साथ 8 पॉइंट्स शेयर करने हैं, तो चलिए जनाब सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करती हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपको दूँ। जितनी खबरें मैं आपको एक 10 से 15 मिनट के व्लॉग में बताती हूँ, इतनी खबरें आप घंटों घंटों लोगों को सुनेंगे तो फिर जाके कहीं आपको पता चलेंगी। लेकिन मैं उन सबका निचोड़ जो है वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाती हूँ। लेकिन आप लोग भी मुझे उतना ही प्यार, उतना ही ट्रस्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि खान साहब का अपना भी वीडियो आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। जब बाबर अवान भागे थे उस वक्त भी हमने आपको बताया था, लेकिन इमरान नियाज़ी कहते थे कि बाबर अवान नहीं भाग रहे, वो कोई भी मुझे छोड़ के नहीं भाग रहा, मेरी आज भी मकबूलियत उतनी की उतनी है। मैं एक मीटिंग के जो 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करता हूँ, मैं अब इससे भी ज़्यादा चार्ज करूँगा। लेकिन शायद उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अकॉर्डिंगली अब उनका जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होगा वो शायद समझ ही नहीं रहे कि उनके साथ होने वाला क्या है। और इसी सिलसिले में आपको पता है कि पीटीआई के तमाम लोग जो हैं वो उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। आपने उस्मान बुज़दार को भी देख लिया, परवेज़ खटक को भी देख लिया, वो वसीम अकरम प्लस को देख लिया, सबको देख लिया आपने। अब जनाब मजीद खबरों के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरांवाला में भी 2 सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसके अलावा 4 और अफराद थे, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी जो है वो पार्टी छोड़ दी। तो इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 में आप लोगों ने ये देखा कि परवेज़ खटक जो हैं उन्होंने इमरान नियाज़ी को छोड़ दिया। आपको पता है कि इमरान नियाज़ी ने थोड़ी देर पहले जब परवेज़ खटक ने अभी अपनी स्पीच करनी थी तो इमरान नियाज़ी ने क्या कहा था उसमें उन्होंने पहले तो वो शुरू में ये कहते रहे कि मैं एक सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ पीडीएम को। पीडीएम के कान खड़े हो गए, पीडीएम को पता था कि अब ये क्या सरप्राइज हमें दे सकते हैं, और फिर सरप्राइज जो है वो उल्टा उनके सर पे आ पड़ा नियाज़ी साहब के। क्योंकि सरप्राइज क्या था? सरप्राइज ये था कि उन्होंने परवेज़ खटक को और उनके एक और साथी को भेजा था एस्टैब्लिशमेंट के पास बकौल इमरान नियाज़ी के। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको एस्टैब्लिशमेंट के पास भेजा तो परवेज़ खटक जो है वो अपने मुज़ाकरात करके एस्टैब्लिशमेंट के साथ आ गए और इल्ज़ाम उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे लगा लिया कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने उनको मजबूर किया और उनसे पार्टी तब्दील करवाने का बयान जो है वो दिलवा दिया। जबकि हकीकत ये है कि परवेज़ खटक ने अपना बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी है और मुझ पे कोई दबाव नहीं था। असल में इसके अंदर की रीज़न क्या है, कौन सच कह रहा है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परवेज़ खटक है ना, बेसिकली वो कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा बदजन हुए हुए थे। किसके ऊपर? इमरान नियाज़ी के ऊपर। 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1 कि कोई भी वजीर मुशीर जो है ना, जो इमरान नियाज़ी के बहुत क्लोज है, उनको एक तो गिला ये होता है कि हम अपना खून भी पेश कर दें, नजराना भी पेश कर दें, तो इमरान नियाज़ी कभी भी थैंकफुल नहीं होते। वो कहते हैं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, मेरे लिए तुम लोगों ने क्या किया। मतलब उनकी एक डू मोर की पॉलिसी है। लेकिन परवेज़ खटक के बारे में इमरान नियाज़ी जो हैं उनको शुरू से ही इस बात का डाउट था कि ये शख्स जो है ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। शाह महमूद कुरैशी पर भी उनको डाउट था। मगर यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि परवेज़ खटक जो हैं ये ज़्यादा बदजन कब हुए? ये तब बदजन हुए जब आपको पता है कि आज से कोई 1-1.5 माह पहले परवेज़ खटक की जो मिसेज हैं उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। और परवेज़ खटक जो थे वो उन दिनों में लाहौर के अंदर थे और वो चाहते थे कि इमरान नियाज़ी जो हैं वो सिर्फ एक मरतबा उनके घर आए। आपको पता है गुज़श्ता रोज़ अयाज सादिक के घर पे गए हैं। आसिफ जरदारी, आई थिंक अगर मैं सही सोच रही हूँ तो उनके भाई की डेथ हुई थी और वो उस पर ताज़ियत के लिए गए हैं। फिर वो चौधरी शुजात को मिले हैं। तो सियासतदानों का काम ही यही होता है, लीडर्स का काम ही होता है कि सबको अपने साथ लेकर चलना। लेकिन इमरान नियाज़ी ने क्या किया कि परवेज़ खटक के घर जाना तो दूर की बात है, उनसे उनकी मिसेज की ताज़ियत करना भी मुनासिब नहीं समझा। वो उनसे काफ़ी दिनों से बदजन थे और फाइनली ये हुआ कि उन्होंने पार्टी जो है वो छोड़ दी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इमरान नियाज़ी जो देने वाले थे ये ओहदा खैबर पख्तूनख्वा का परवेज़ खटक को, वो उनको नहीं दे रहे थे। और अब किसको दे दिया उन्होंने जनाब अली पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया है। किसको? शहद वाली सरकार को। किसको? अली अमीन गंडापुर को। जी हाँ, वही अली अमीन गंडापुर जिनके बाल जो हैं वो जेल में काट दिए गए थे और जो उनकी आवाज़ है वो मैं क्या कहूँ, एक बूढ़े से बच्चे की तरह निकलती नहीं थी। और जब वो वापस आए थे तो मेरी समझ से बाहर है कि उनको इतने फूल और इतने हार क्यों पहनाए गए थे, क्योंकि जेल में तो उनके बाल कट गए थे। उन्होंने तो कोई भी मतलब अंदर जेल के अंदर भी वो शहद पीते रहे थे और बाद में वो ऑफिसर जो उनको शहद वहां पे सप्लाई कर रहा था उसको मुअत्तल कर दिया गया था। तो मुझे नहीं पता कि किस बहादुरी के बदले में जो है वो इमरान नियाज़ी ने उनको बहरहाल पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया है, लेकिन बहरहाल बना दिया है। और अब चलते हैं जी तीसरे पॉइंट की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि जो परवेज़ इलाही हैं उनको जब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक जज साहब उनके सहूलतकार बने, उन्होंने उनको छोड़ दिया। उसके बाद आपने देखा कि उनके
جو سیکرٹری ہیں ان کو پکڑ لیا گیا, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تب تک تو گرفتار ہیں, یہ نہ ہو کہ تب تک میں آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں تب تک پھر سے ان کو چھوڑ دیا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کیا, پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کیا کہ اتنے ہیوی قسم کے ان کے اوپر ثبوت ہیں, ان کی کرپشن کے ثبوت جج کو دکھائے جا رہے ہیں, لیکن جج صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی چھڈو, اینو بھی چھڈو, اونو بھی چھڈو. یاسمین راشد کو بھی چھوڑ دیا. یاسمین راشد کے تو باقاعدہ ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو لے کر جاتی رہی ہیں, اور وہ جا کر جناب علی موب کو جو ہے اکساتی رہی ہیں, کیسے انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی. اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے اگر وہ کلپ مل گیا تو میں آپ کو مراد سعید کا بھی وہ کلپ سنواؤں, جس میں مراد سعید جو ہیں وہ خود لوگوں کو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جو تنصیبات, آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھیں, آپ ان جگہوں پہ پہنچیں. مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی موب گیا تھا, جتھا گیا تھا جلاؤ گھراؤ کے لیے, وہ جگہ ان کو پہلے سے دکھائی گئی تھیں. آپ ذرا مراد سعید کا بھی کلپ دیکھیے, پھر آپ ذرا وہ یہ آنٹی صاحبہ کا کلپ بھی دیکھیے, یاسمین راشد صاحبہ کا, کہ کس طرح سے یہ موب کو لے کے جاتی رہی ہیں, کس طرح سے یہ ساری چیزوں میں شامل رہی ہیں, لیکن ان کو بھی جو ہے نا چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جو پرویز الہی ہیں ان کے بارے میں تو باقاعدہ حکومت کے پاس اتنے یعنی ٹھوس قسم کے ثبوت ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کیا کہیں مونس صاحب نے ان کو مروا دیا. یہ تینوں کلپس آپ دیکھ لیجئے. اور مونس صاحب جو ہیں ان کا بھی ٹویٹ آ گیا ہے, اور ٹویٹ میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے جو والد ہیں ان کے خلاف ویسے ہی یہ جو ہے نا اس طرح کا کیس چلایا جا رہا ہے, وہ جلد نکل جائیں گے. اور جس طرح ایک روایتی باتیں ہوتی ہیں, اور اینٹی کرپشن نے ہی دوبارہ جو ہے وہ پرویز الہی کو گرفتار کیا ہے. اور پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتا ہے کہ یہ صاحب ایک وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, اور اب جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ہے جی غیر قانونی بھرتیاں. کیونکہ ظاہر بات ہے ایک میں اگر بیل ہوگی تو دوسرے میں پکڑیں گے, دوسرے میں بیل ہوگی تو تیسرے میں پکڑیں گے. لیکن آپ ذرا یہ کلپس دیکھ لیجئے. السلام علیکم دوستو, کوئی کسی کا انتظار نہ کرے, آپ کو جگہ بتائی گئی ہے. آپ ابھی نکلے عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کے اوپر تشدد کر کے, یہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں زمین پر, تشدد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے, اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے, اور پاکستان کو ان جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان سے نجات دلائے. غلامی کا وقت ختم ہو رہا ہے, انقلاب کا وقت آ چکا ہے, حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے. نکلو پاکستان کی خاطر, نکلو اپنے مستقبل کی خاطر, نکلو اپنے بچوں کی. Actually, they've been pushed back to Girja Chowk. اچھا by water cannon and heavy contingent. Ab, some of them are asking کہ bhai, should we go move back to Liberty or should we sit here? کیا کرنا ہے؟ ادھر سے پوچھیں نا, اس سے اس سے پوچھیں. دیکھیں اگر بیٹھنا ہے تو پھر, اگر لمبا بیٹھنا ہے, سمبولک ہے, تو پھر جہاں بھی ہو, یا تو ادھر ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر لبرٹی سکون ہے, پھر بیسٹ ہے, سکون ہے, چاروں طرف سے پبلک آتی ہے, وہاں ارینجمنٹ ہو جائیں گی, وہاں کلینے بچھائیں گے, ڈیرا لگائیں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں وہ جانے دیں واپس, لیٹس گو بیک ٹو آر اوریجنل. ہو گیا نا, تو جو کرنا تھی ٹھیک, یہ ہو گیا, کٹھا کریے اسے, ہوں کٹھا کرنا ہے رات کی بندے میں, جو اسے کائنڈلی کال دو, سارے تھی کال دو پرامن لبرٹی میں, اور فوراً پہنچے پلیز. آپ میڈیا میں کال دیتے پلیز, ٹی وی پہ بھی چلے جائیں آپ کر. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا, اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سیاسی پارٹیاں اور سیاسی جو کارکن ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی پارٹی کو پسند کر سکتے ہیں, لیکن ان کی سیاسی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ تربیت تو ان کی ہوئی نہیں ہے. مطلب ان کا بچہ دیکھ لو, ان کا کوئی بڑا دیکھ لو, چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں. میں ایک بچے کا ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں, اس سے نارمل ایک ہوسٹ بات کر رہا ہے اور وہ کس طرح چیخ کے جواب دے رہا ہے. ہیو اے لک. عمران خان آئے گا واپس, عمران خان آئے گا. چلیے اب اگلے پوائنٹس کی طرف بڑھتے ہیں. تو دو اچھی خبریں میں نے آپ کو دینی ہیں, اور دو اچھی خبروں میں جو سب سے پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان, انہوں نے اپنا حلف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے, اور تقریب حلف برداری میں انہوں نے شہباز شریف کو بھی بلایا ہوا تھا. اچھا اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ اچھی خبر کیسے ہے؟ اچھی خبر اس لیے ہے کہ طیب اردگان جو ہیں ان کا, یعنی ترکی کا, پاکستان کا, ایران کا, سعودی عرب کا اور رشیا اور چائنا کا, جو اب اپنا پورا ایک گروپ بن رہا ہے, اس گروپ کے اکارڈنگلی انہوں نے آپس میں جو پورے خطے نے مل کر اب اپنا ایک نیا گروپ بنایا ہے, جس میں یہ امریکہ کے انفلوئنس سے باہر نکل رہے ہیں, آئی ایم ایف کو چھوڑ دیا ہے. تو اس میں طیب اردگان کا ہونا جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی. تو اگر یہ نہ ہوتے, یہاں پر نہ آتے, تو پھر مسئلے جو ہیں وہ اور زیادہ بگڑ سکتے تھے. تو ان کو ہماری طرف سے پوری جو ترک قوم ہے ان کو بہت زیادہ مبارک ہو, اور یہ مسلم امہ کے لیے بھی ایک بہت تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور اگلی خوشخبری جناب علی یہ ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے
عبد القدیر خان جنہوں نے ایٹمی جو سائنسدان تھے ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ڈاکٹر فاروق، ان کی نظر بندی کو ختم کر دیا ہے. وہ کئی سالوں سے اپنے گھر پہ محصور تھے، ان کو نظر بند کیا گیا تھا، لیکن فائنلی جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کی جو کارکردگی ہے وہ نظر آ رہی ہے، ان کے منصوبے، ان کے فیصلے جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنرل باجوہ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ بڑی ہی امیزنگ تھی. ان کو دیکھ کے ایک نا بڑی وجاہت، مردانہ وجاہت دکھائی دیتی تھی، جبکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ دکھنے میں ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں لگتی، لیکن اصل میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو الٹا کر لیں. جنرل باجوہ جو ہیں وہ اتنے ہی فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اور عاصم منیر جو ہیں وہ اتنے ہی فرم بلیف کے ساتھ جس چیز کی طرف وہ دیکھتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں. آپ نوٹس کریے گا. اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی ویٹرنز ہیں، جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، وہ ان میں سے چند افراد گئے تھے اور انہوں نے ان کے اوپر تھوڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دیا. شٹ اپ کال اس لیے دیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کے دور میں بھی جب عمران نیازی کی حکومت ختم ہو رہی تھی، جب عمران نیازی نے رج کے جب باجوہ صاحب کو ذلیل کیا تھا، اس وقت بھی ویٹرنز ان کے پاس گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کے آڈیوز بھی لیک ہوئے تھے. تو اس وقت جنرل باجوہ نے ویٹرنز کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ ہر صورت جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ریٹائرڈ آرمی افسران ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں ان کا کرش ہے عمران نیازی، تو وہ کسی صورت سننا نہیں چاہتے تھے. لیکن جو عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے صاف کہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی، حاضر سروس ہو تو بات کرو ورنہ یہاں سے کلٹی ہو جاؤ. اور یہاں پر میں آپ کو اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر بے شک ہمارے ہمسایہ ملک سے ہے، لیکن انسانیت کا قتل اگر کہیں پر بھی ہوگا، کوئی حادثہ ہوگا تو آبویسلی ہمیں افسوس کرنا چاہیے. بھارت کے اندر ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب وہاں پر 3 ٹرینز آپس میں اکٹھے ٹکرا گئیں اور اس کے نتیجے میں 300 سے زائد افراد جو ہیں وہاں پہ ہلاک ہوئے، بلکہ زخمی ہوئے. تقریباً 300 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور اس میں جو ہیں کافی افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور بڑے ہی دل خراش قسم کے مناظر بھی نظر آئے. وہاں پر یہ بھی نظر آیا کہ ان کو لاشوں کو بے حرمتی کے ساتھ جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا تھا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر آیا تھا ان کو لینے کے لیے، اور انہوں نے مودی کے نعرے بھی لگائے. یعنی وہاں کی حکومتیں اگر کچھ کرتی ہیں تو پھر وہ اپنے حق میں نعرے بھی لگواتی ہیں، لیکن بہرحال ہمسایہ ملک ہے تو ہمیں ہماری ہمدردی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر جو ہے وہ ہے جی عاصم منیر صاحب کے والد صاحب کے تفصیلات. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے والد کون شخصیت تھے. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کیونکہ عمران نیازی جو ہیں وہ آئے روز جو ہیں وہ بہت زیادہ بکتے ہیں. کس کے بارے میں؟ ہمارے جو سید عاصم منیر صاحب ہیں ان کے بارے میں. عاصم منیر کی جب تعیناتی ہو رہی تھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے عاصم منیر کی تمام ڈیٹیلز نکلوائی تھیں، ان کے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز نکلوائی تھیں، ان کی فیملی کی ڈیٹیلز نکلوا کے سعودی عرب بھیجی تھیں، اور ان کو کافی زیادہ بدنام کروایا تھا. ہر ممکن سازش کی تھی عمران نیازی نے کہ کسی بھی طریقے سے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے. لیکن وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ کا یہ پلان تھا، اللہ نے ان کو رکھنا تھا تو یہ ہو گیا. اور ابھی گزشتہ روز، بلکہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 2-3 دن گزر چکے ہوں گے، عمران نیازی نے دوبارہ سے ان کے والد کے بارے میں انتہائی گندی بات کی. انہوں نے زمان پارک کے اندر جو ہے وہ بلائے ہوئے تھے وکلا حضرات، اور وہاں پر ان سے خطاب کرتے ہوئے عمران نیازی نے کہا کہ ہاں میرے اوپر تو پابندی لگ گئی ہے، میرا تو نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے اب آپ لوگ میرا نام جو ہے وہ قاسم کے پاپا کہہ کر بلایا کرو. تو بندہ پوچھے کہ بندہ آپ کو قاسم کے پاپا کیوں کہہ کے بلائے، بندہ آپ کو ٹیریان کے والد کیوں نہ کہہ کر بلائے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرا نام لینے سے عاصم منیر کے والد کا ستر گیلا ہو جاتا ہے، مطلب ان کی شلوار گیلی ہو جاتی ہے. انتہائی گھٹیا قسم کے الفاظ جو ہیں انہوں نے ان کے والد کے بارے میں بولے. اگر وہ ویڈیو ایڈیٹر آپ کو دکھا دے تو زیادہ بہتر ہے. اور میں آپ کو جو ہے نا عاصم منیر صاحب کے والد اصل میں ہیں کون، ان کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاتی ہوں. کیونکہ اب میڈیا پہ آپ عمران خان نہیں کہہ سکتے، تو قاسم کا جو والد ہے اس کی 70% ہے. جی تو یہ تفصیلات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک صاحب ہیں جو کہ ان کے سٹوڈنٹ رہے ہیں، یعنی عاصم منیر صاحب کے جو والد ہیں ان کے سٹوڈنٹ رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کے والد سید سرور منیر صاحب جو ہیں وہ ایف جی اسکول میں میٹرک تک پرنسپل رہے. وہ شخص کہتا ہے کہ وہ میرے پرنسپل رہے. سفید داڑھی والے شاہ جی انتہائی نفیس، ایماندار اور بااصول شخص تھے جو اکثر اسکول کے طالب علموں کو نام سے پکارتے تھے. مطلب وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ پیلی شرٹ اٹھ جاؤ، وہ فلاں شرٹ اٹھ جاؤ، ان کو سب بچوں کے نام یاد رہتے تھے. بظاہر سخت غصے والے لیکن انتہائی نرم دل کے مالک، ایک شفیق استاد، پورے اسکول کے طالب علموں کے لیے رول ماڈل تھے. ہم طالب علموں نے انہیں ریٹائرمنٹ تک ایک CD70 موٹر سائیکل پر دیکھا جو ان کی ذات کی طرح صاف ستھری
اور چمکدار تھی. صبح روز ان سے ملاقات ہوتی, ان کے برابر سٹیج پر کھڑے ہو کر اسمبلی میں قرت، نعت اور قومی ترانہ پڑھنا میری ڈیوٹی تھی. کبھی چھٹی کروں تو اگلے دن صبح وجہ ضرور پوچھتے تھے اور ہم سبھی کے لیے ایک صاحبان جیسے تھے. آج عمران نیازی کی ویڈیو دیکھی, یہ ان کے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران نیازی کا ویڈیو دیکھا جس میں وہ ان کی سطر کی بات کر رہے تھے تو دلی رنج ہوا. قومی لیڈروں کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی. مخالفت میں والدین جیسے مقدس رشتوں کو گھسیٹنا انتہائی گھٹیا اور بری روش ہے جس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکل سکتے. کیا سیاست اتنی بری ہو چکی ہے کہ دنیا سے گزر جانے والوں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے. کسی نے کچھ کہنا ہے تو عاصم منیر سے کہے, وہ جانے اور آپ جانے, لیکن خدا را میرے استاد کو معاف کر دیں, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یہ کہنا جی ان کے اسٹوڈنٹ کا کہ وہ ایک انتہائی شفیق استاد تھے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران نیازی کی کوئی ایسی گھنونی سازش نہیں ہے جو انہوں نے جنرل عاصم منیر کے خلاف نہ کی ہو, اس لیے کہ عمران نیازی جو ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ جو ہیں عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بنے اور ان کے خلاف جو گندگی وہ بکھیر سکتے تھے. سعودی عرب میں بھی انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں غلیظ پروپیگنڈا کیا کہ وہ اہل تشیع ہیں, جبکہ عاصم منیر جو تھے وہ اہل تشیع نہیں تھے. انہوں نے صرف اس لیے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کیونکہ ایران اور سعودی عرب کی بنتی نہیں تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ اب ایران کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہو چکا ہے اور پھر ان کے پرسنل ڈاکیومنٹس نکال کے لیک کیے گئے اور یہ سب کچھ انہوں نے جنرل فیض کی مدد سے کیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آج ذلیل و خوار جو ہیں وہ خود نیازی صاحب ہو رہے ہیں. جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے, یہ حقیقت آج ہمارے آنکھوں کے سامنے آشکار ہو چکی ہے کہ اس گڑھے میں جا کر وہ خود ہی گرتا ہے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.